मसीह यीशु के क़ुद्दूस नाम में आपको सलाम। अज़ीज़ो, आज खुदा के कलाम की रोशनी में मैं आपका ध्यान उन बातों की तरफ लगाना चाहता हूँ जो आपकी और मेरी कलीसिया की ज़िम्मेदारी है। आज अगर हम अपने मुल्क के हालात को देखें या दुनिया के हालात को देखें तो हम देख सकते हैं कि दुनिया को पूरी तौर से इब्लीस ने अपने कैद में कर रखा है। लोग जो हैं मुश्किल में हैं, हालात जो उनसे हैं पचीदा से पचीदा तर होते जा रहे हैं। और चाहे वो मुल्क बड़ा हो, मुल्क छोटा हो, उसकी माशियत बड़ी हो छोटी हो, हालात ख़्वाह किसी मुल्क के कैसे ही क्यों ना हो, अगर वो यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हमारा एशिया हो या अमेरिका हो, कोई मुल्क इस चीज़ से नहीं बचा जहाँ पे आज मुश्किलें ना हों, परेशानियाँ ना हों। हम अपने पैसे से इन तमाम वबाओं का, इन तमाम मुश्किलों का, परेशानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर आज हम अपने मुल्क पर निगाह करें, मुल्क पाकिस्तान पर, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कोरोना का, पूरे मुल्क को कोरोना ने जकड़ा हुआ है। और अगर हम देखें तो एक तरफ से आधे मुल्क पर टिड्डियों का कब्ज़ा है और फसलों की बर्बादी हो रही है। हमारे यहाँ तक कि फ़ौज पाकिस्तान को और जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं और लोग मुश्किल में हैं। मेरे अज़ीज़ों, अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में फसलों की कमी हो सकती है और ख़ुराक की कमी हो सकती है। हम मुश्किलों का, मज़ीद मुसीबतों का शिकार हो सकते हैं। लेकिन आए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को देखते हैं और गौर करते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। मेरे साथ निकालिए आप दूसरा तवारीख, उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं आपके लिए तलावत करूँगा। और खुदावंद रात को सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते से चुन लिया कि कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इसमें 3 चीज़ों को हम देखते हैं जो तीनों ही चीज़ें इंसानों के लिए, तमाम दुनिया के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। अगर फ़र्ज़ करें कि आसमान से मींह ना बरसे, बारिश ना हो, तो क्या होगा कि फसलें नहीं होंगी और काल का सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को देखें तो खुदा ने बताया है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था और उसने ये बात हमारे इख्तियार में रखी है कि हम आसमान को बंद कर सकते हैं अपनी दुआओं से और आसमान को खोल भी सकते हैं। अगर मुल्क में बारिशें नहीं हैं, मुल्क में काल का सा समा है और मुश्किलें हैं, खुश्क साली है, तो इस खुश्क साली का भी खुदा ने बताया है कि हमारे पास हल है। और खुदा कहता है कि अगर आपके मुल्क में खुश्क साली है और आसमान बंद हो चुका है, बारिश नहीं हो रही, तो क्या है कि हम दुआ करें, तो खुदा हमारी दुआओं से सब कुछ कर सकता है। नंबर 2, अगर हम देखें कि टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें। आज अगर हम अपने मुल्क में देखें तो हमारे मुल्क का बेशतर हिस्सा जो है टिड्डियों की ज़द में है और टिड्डियाँ फसलों को तबाह कर रही हैं। आम की फसल तबाह हो रही है और दूसरी फसलें तबाह हो रही हैं। अगर ये सूरत हाल इसी तौर से रही तो मुल्क में अनाज की कमी हो सकती है, हम मुश्किलों का, परेशानियों का शिकार हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। किन के दरमियान? अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं। आज अगर हम देखें तो पूरा पाकिस्तान जो कोरोना जैसी वबा का शिकार है, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अगर हम देखें तो पूरी दुनिया पर जो कोरोना का वार चल रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया से लेके ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ये तमाम एशिया के ममालिक देखें, हम जितने मिडल ईस्ट के ममालिक देखें, हम अगर यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, तो हर तरफ बड़ी तबाही है कोरोना की वजह से। वबा भेजूँ, खुदा कहता है कि अगर कहाँ अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूँ। ये तमाम तीनों तरह के अगर हालात हों, हम देखते हैं कि मिस्र पर जब खुदा ने मुख्तलिफ़ किस्म की आफतें भेजी
تو ان کا حل کس کے پاس تھا؟ اس کا حل خدا کے لوگوں کے پاس تھا۔ اس وقت وہ موسیٰ کے پاس جاتے تھے۔ فرعون اپنے مسئلے کو لے کر موسیٰ کے پاس جاتا تھا۔ اس کے جادوگر جہاں پہ جتنے اس کے حکیم سب فیل ہو جاتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جادو میں بڑی طاقت ہے، لیکن وہ یہی نہیں جانتے تھے کہ جو خدا ہے، جو موسیٰ کا خدا ہے، وہ سب سے بڑا خدا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور اس نے وہ فرعون جو جیسا شخص جو اپنے آپ کو زمین پر خدا مانتا تھا، وہ موسیٰ کے پاس جاتا تھا۔ آج اس زمین پر خدا نے اپنی کلیسیا کو رکھا ہے۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں۔ کون؟ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں۔ آپ اور میں، ہم یسوع مسیح کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور میرے لوگ پتہ کب ہوتے ہیں؟ جس کو خرید لیا جاتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدنوں سے میرا جلال ظاہر کرو۔ میں، آپ، کلیسیا، ہم اپنے نہیں ہیں، ہم خون خریدے ہیں۔ یسوع نے ہمارے لیے اپنی جان دی تھی۔ خداوند نے اپنے بیٹے، اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے دے دیا تاکہ وہ قربان ہو، تاکہ ہم بچ جائیں، آپ کو، مجھے بچانے کے لیے۔ اور آج خدا آپ سے، مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ تب اگر ملک کے ہمارے حالات، اگر ٹڈی دل ملک میں ہو، بارش نہ ہو رہی ہو، وبا ہو، تو تب خدا کہتا ہے میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں وہ کیا کریں؟ میں دیکھتا ہوں، کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں کیا کریں؟ کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں۔ کیا ہونا ہے؟ خاکسار بننا ہے۔ اگر کلام مقدس میں سے دیکھیں تو نینوا کے لوگ، جب یونا نبی نے وہاں پر منادی کی، یونا نے کہا کہ تمہارا جو ملک ہے، تمہارا جو شہر ہے، یہ تباہ ہو جائے گا، تو نینوا کے لوگوں نے کیا کیا تھا؟ ان کے بادشاہ نے، ان کے جانوروں نے اور سب نے وہ خاک پر آ گئے تھے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اتر آیا، تمام وزراء، تمام لوگ، کیا جانور، کیا چرند پرند، سب نے کچھ نہیں کھایا اور انہوں نے روزہ رکھا تھا اور خاک سر اپنے سروں میں خاک ڈال لی تھی، اپنے آپ کو ٹاٹ سے ملبس کر لیا تھا۔ اور کیا تھا؟ خدا نے جب دیکھی ان کی یہ حالت تو خدا نے کہا کہ نہیں، اب میں اس ملک کو برباد نہیں کروں گا۔ اس خدا نے رحم کیا تھا، تب رحم کیا تھا جب اس ملک کے لوگ جن کو خدا تباہ کرنا چاہتا تھا، جنہیں خدا برباد کرنا چاہتا تھا، جلانا چاہتا تھا، جب وہ خاکسار ہو گئے تو کیا کیا؟ خدا نے آسمان پر سے نگاہ کی اور دیکھا کہ یہ لوگ جو اتنے برے تھے، جن کی روشیں اتنی بری تھیں، وہ اتنے ہمبل ہو گئے ہیں، اتنے اچھے ہو گئے ہیں۔ تو خدا نے کہا نہیں، اب میں اس ملک کو تباہ نہیں کروں گا، اب میں اس ملک کو برباد نہیں کروں گا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خاکسار بن کر، دعائیں تو ہم کرتے ہیں لیکن دعاؤں میں ہماری عاجزی نہیں، دعاؤں میں ہماری انکساری نہیں۔ جیسے طور سے خدا چاہتا ہے ہم سے دعا کر کہ ہم وہ اس طور سے نہیں کرتے۔ ہمیں خاکسار بننا ہے، اپنی انہا کو، اپنی ساری خودی کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یسوع نے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو جائے۔ جب ہمیں اپنی خودی ہوگی اور ہم دعائیں کر رہے ہوں گے تو ایسی دعائیں خدا قبول نہیں کرتا ہے۔ آئیں آگے دیکھتے ہیں، خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، میرے دیدار کے طالب ہوں۔ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم خدا ان کی طرف رجوع لائیں، ہم خدا ان کو دیکھیں، کیونکہ اس نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں تو میں ان کے درمیان میں، ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ ہاں، کیونکہ میں اور آپ، ہم زندہ خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی یسوع نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں میں وہاں پر آ جاتا ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے گروپ کی صورت میں، ہم بہت بڑی کنونشن، بہت بڑے مجمع میں ہم بیٹھ کر دعا کریں تو شاید خدا ہماری سنے، نہیں۔ کلام مقدس کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم 2 یا 3 بھی خاکسار بن کر بیٹھ جائیں خدا کی حضوری میں، تو میں بڑے ایمان سے، بڑے یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ خدا آسمان پر سے سنے گا۔ زمین پر 3 لوگ بھی متفق ہو جائیں نا اگر کسی بات کے لیے، اور خدا کی نظر ان پر ہو، تو یقین جانیں کہ آپ اس ملک کے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ خداوند نے یہ آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے۔
اور ہمیں خداوند کے دیدار کے طالب ہونا ہے۔ اور نمبر 3، اپنی بری راہوں سے پھریں، اپنی بری راہوں سے پھریں۔ اگر ہم جو بھی کرتے ہیں، ہم جیسے بھی ہیں، ہمیں جیسے نینوا کے لوگ اپنی بری راہوں سے پھرے تھے، انہوں نے اپنے سارے برے کاموں کو چھوڑ دیا تھا، جو بھی ان کے دیوتا تھے، بت تھے، جو کچھ بھی تھا، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہمیں چھوڑنا ہے، اپنی بری راہوں سے چھوڑنا ہے۔ ہمیں اگر ہم اپنے پہ غور کریں تو ہمیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں خدا سے، خدا کے کلام سے اور اس سے دور کرتی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس کے دیدار کے طالب ہونا ہے اور اپنی بری راہوں سے پھرنا ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہمیں جھوٹ کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم کسی کی چگلیاں کرتے ہیں اور کسی کی غیبت گوئی کرتے ہیں تو ہمیں اسے چھوڑنا ہے۔ اگر اور بہت ایسی چیز ایس کلام مقدس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی ایسی بری باتیں ہیں، کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو دعا میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، جن کی وجہ سے خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا، ہمیں ان کو چھوڑنا ہے، بری راہوں سے ہمیں پھرنا ہے۔ پھر خدا کہتا ہے تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا۔ بہت ساری تکلیفیں، بہت ساری پریشانیاں ہماری زندگی میں اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ اگر آج ہم تمام دنیا پر نظر ڈالیں تو دنیا گناہ کا شکار ہو چکی ہے۔ ہر طرف دیکھیں، کلیسیا میں گناہ پایا جاتا ہے، لوگوں میں گناہ پایا جاتا ہے، خدا کے لوگوں میں گناہ پایا جاتا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتے ہیں، خدا کی بندی کہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں گناہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اس کے دیدار کے طالب ہوں گے، خاکسار بن کر دعا کریں گے، تو میں آپ کو بڑے ایمان کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خدا ہمارے ملک سے اس کرونا کو، اس وبا کو دور کر دے گا۔ خدا ہمارے ملک سے اس ٹیڈی دل کو دور کر دے گا، اور خدا فصلوں کو بحال کرے گا، خدا ہمارے ملک کو بحال کرے گا، اور ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی ناراستی، ہر طرح کی بدی دور ہوگی۔ کس کے وسیلہ سے؟ یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کے وسیلہ سے ہوگا، یہ میرے وسیلہ سے ہوگا، کیونکہ آپ کو اور مجھے یسوع نے اپنے لہو سے خریدا ہے۔ اس لیے ہم اس کے ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، میں اور آپ اس کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، تو عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے حضور میں جھک جائیں، ہم خاکسار بن جائیں، جیسے نینوا کے لوگ خاکسار بنے تھے۔ ہمیں ایلیا کی طرح دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ کلام مقدس کہتا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اور اس نے بڑے زور سے دعا کی تھی، گھٹنوں کے بل ہو کر۔ ہماری دعائیں ستائی نہیں ہونی چاہیے، ہماری دعائیں دکھانے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ہماری دعائیں فقط خداوند کے لیے ہونی چاہیے، اور خداوند کے حضور میں گریہ زاری کریں۔ آج کلیسیا، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے حضور میں جھک جائیں۔ آپ اس ملک کے حالات کو بدل سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں خدا نے یہ ڈور دے دی ہے، خداوند نے یہ باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے کہ آپ ہمارے ملک کو بدل سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جھک جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور پورے طور سے، سچے طور سے خداوند کے حضور میں جھکیں، تاکہ خداوند پھر سے ہمارے ملک کو بحال کرے، پھر سے ملک کے کاروبار چلیں، اور ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے، برکت آئے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور تمام ناظرین کو، تمام سننے والوں کو خداوند کثرت کی برکت دے۔ آمین۔